बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपको पक्का याद हो जाना चाहिए कि आज का दिन हमने 2 दिन मखसूस रखे हुए हैं, आज का और जुमेरात का, जिसमें कि हम आपके साथ कॉल्स लेते हैं और आपके साथ वज़ाइफ और मुशावरत वाली बातें जो हैं वो करते हैं। इसलिए हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, बहुत से लोग कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये आपकी कॉल्स को लेते हैं जितनी भी इस घंटे में आती हैं, बल्कि इसके बाद जो आती हैं वो उनके भी नंबर नोट कर लेते हैं। तो वील ट्राई आवर बेस्ट कि जितनी भी कॉल्स हो सके उन पर बात करें, और हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ होती है जो मशावरत के साथ साथ इल्मी गुफ्तगू में भी हमारी मावनत करते हैं। आज डॉक्टर तारिक शरीफ पीरज़ादा भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस ये आपका हुस्न ज़न है। इसकी वजह रजब है। ये महीना अच्छा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात है। ये महीना अच्छा है और बरकतों वाला महीना है। बेशक। इस महीने की फजीलत पे कुछ 2 जुमले फरमाइए पहले तो। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आपने पहला फ़िक्रा ही ऐसा मुश्कबार जो है ना वो अल्लाह ने आपकी ज़ुबान से कहलवा दिया कि दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर होना शुरू हो गए। बेशक। रजब जो है ये इसकी यानी अज़मत के इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कायनात की सबसे सच्ची हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से अल्लाह ने ये बात कहलवाई कि रजब अल्लाह का महीना है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह के साथ हो जाए और बयान करने वाली ज़ात सरकार दो आलम, तो इससे बढ़कर किसी चीज़ की अज़मत को बयान करने के लिए और किसी चीज़ की कोई हाजत रहती है? फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और सरकार दो आलम की सीरत पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि रजब जो है इसे सदर दरवाज़ा कहा गया रमज़ानुल मुबारक का। क्या बात है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो सारा साल असाब कहते हैं, हम खुद भी सारा साल रमज़ान का तज़किरा करते रहते हैं और हुजूर भी मजलिस में जो है वो रमज़ान की तरफ तवज्जो दिलाते रहते, लेकिन जैसे ही रजब का चाँद तुलू होता तो गोया सरकार दो आलम रमज़ान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी करना शुरू कर देते। और हुजूर की जलवत और खलवत दोनों जो हैं उनसे जो है वो रमज़ान के लिए जो इंतज़ार और तैयारी है उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और फिर सरकार दो आलम ने इसकी निस्बत से एक बात ये भी कही कि रजब जो है, वैसे तो अहले अरब ने इसको अपने एक कबीला बनु आमर के जो बड़े थे उनसे ये मंसूब है कि उन्होंने इसको रजब कहना शुरू किया सबसे पहले, लेकिन सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दिलचस्प बात ना बताऊं। असाब मुतवज्जो हुए और हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में जब मैं महराज इसी महीने की 1 तारीख को जब हुजूर महराज पर तशरीफ़ ले गए तो हुजूर फरमाते हैं मुझे जन्नत की सैर के दौरान अल्लाह ने एक नहर दिखाई जिसका नाम रजब था। और ये नहर जो है वो ऐसी सदर दरवाजे पर नहर है, जन्नत में दाखिल होने के बाद पहली ज़ियाफ़त जो होनी है वो इसी पानी से होनी है, जिसका पानी जो है पीने के बाद किसी तरह की भी जो आपकी दुनियावी हाजात हैं उन सारों की ख्वाहिश और तलब आपके जिस्म से निकल जाती है, उससे बेनियाज कर दिया करती है। क्या तफसीर फरमाई, क्या और इंशाअल्लाह ताला जब ये वक्त आएगा तो तब हम याद कर रहे होंगे कि डॉक्टर तारिक शरीफ पीरज़ादा ने हमें ये दुनिया में बात सुनाई थी और आज हम यहाँ नहर पे इकट्ठे हैं और इस पानी को पी रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे से पहले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी बिलाल भाई कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। मेरी प्यारी बेटी कहाँ से बात कर रही है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बिलाल भाई मेरा बेटा है। आप नाम बताइएगा अपना। नाम है, मेरा नाम कलसूम है, मेरे बेटे का नाम मुनीब है, मोहम्मद मुनीब। ठीक। उसके रिश्ते के बारे में बात करनी है। 2 रिश्ते हैं, एक बच्ची का नाम है मारिया और उनकी वालदा का नाम है मुनज़्ज़म। अच्छा। और दूसरी जो बच्ची है उनका नाम है दुआ और उनकी मदर का नाम है नसीम। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा मतलब। मेरा मशवरा तो आपको ये, देखो मुनीब बड़ा अच्छा बच्चा आपका बेटा है, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, वो बड़ा फर्मा बरदार बच्चा है और बाअदब बच्चा है, इसलिए आपको जो तलाश करना चाहिए इसकी दुल्हन के लिए, अपनी बहू के लिए, वो भी मजाज में बहुत नरम ख़ानदान और बहुत नरम लड़की होनी चाहिए जी, क्योंकि ये ना तो किसी की डोमिनेंस लेगा ना किसी फितने में पड़ेगा जी। सो मेरे ख्याल में तो अभी आपको ना इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा। अभी और देखिए बिलाल भाई मैं 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी, तो मतलब ज़्यादा लोगों को तो यही मसला होता है कि हम रेंट पे रहते हैं तो वो बात नहीं, ये आपकी गलत फहमी गलत है, ये गलत बात है।
یہ تو کیا دعا رینٹ کے کروں، اوپر کیا فیصلہ پڑھوں، کیا جس نے میری بات سنو میری پیاری بہن، اگر آپ کا یہ خیال ٹھیک ہے کہ رینٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں لوگ کہ بیٹی دینی ہے کہ نہیں، تو آپ کو ایسی جگہ رشتہ باندھنا کیوں ہے جہاں لوگ رینٹ پہ فیصلہ کریں؟ بیٹا بھی یہی کہتا ہے، میرا بیٹا بھی یہی کہتا ہے، لیکن مجھے پریشانی ہے کہ اس کی شادی ہو جانی چاہیے، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ یہ جو فتنہ ہے نا ہماری ماؤں کا کہ ہو جانی چاہیے اور بس کر دیں، تو بیٹا ساری زندگی عذاب میں کیوں ڈالنا ہے آپ نے؟ آپ کا سکا بیٹا نہیں ہے؟ سکا بیٹا ہے تو پھر احتیاط کرو، پھر اپنی پریشانی اپنے بیٹے کو آگے تم نے وراثت کے طور پہ کیوں دینی ہے؟ صحیح یہ بڑی ماں، یہ ساری مائیں دو وقت ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کو یا بچی کی زندگی کے ساتھ آپ کھیل لیں کیونکہ ماں پریشان تھی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جن لوگوں نے اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کرائے کے گھر پر ہیں، تو ان کے ساتھ تو آپ کو واقعی رشتہ نہیں کرنا چاہیے نا۔ بلال بھائی، مطلب میں آپ کا پروگرام سنتی ہوں تو اتنی مائیں بیٹیوں والی کہتی ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں۔ اب یقین کریں 2 سال سے میں جس سے بھی بات کرتی ہوں، جب گھر کی بات آتی پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا گھر اپنا ہے، تو جب ان کو بتاؤ نا کہ نہیں ہم رینٹ پہ رہتے یہ ہیں، جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، جو کہ چینل پر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور وہ اپنی ایک کیا کہنا چاہیے سمپتی ووٹ لیتے ہیں، میں ان کے ساتھ سخت ووٹ کرتا ہوں، تو وہ پھر بعد میں مجھے یہ گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ روڈ بیہیویئر کیا ہے۔ روڈ نہیں ہے، سچ ہے۔ لیکن 2 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ Absolutely۔ جن کو بھی بتاؤ نا وہ آگے سے بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سوری آپ سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں، مطلب وہ بچے کے بارے میں نہیں پوچھتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ گھر آپ کا اپنا ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنی بیٹیاں گھر کو دینی ہے نا، میں سوچنے والی بات ہے نا، انہوں نے بچیاں گھر کے ساتھ دینی ہے، مال کے ساتھ دینی ہے۔ میں اس میں ایک بات آپ نے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سننی ہے شریف صاحب۔ میں آپ کو ایک بات کہوں میری بہن، جو لوگ یہ بات کہہ کے فون بند کر دیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں، ان کا انکار آپ کے لیے کتنا بڑا بلیسنگ کا سورس ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ گجا یہ کہ یہ بات سال بعد، 2 سال بعد، 6 سال بعد ایک تقاضے کی شکل میں اور پھر اگلے درجے پہ تنازع کی شکل میں آپ کی زندگی میں داخل ہو، اور آپ سمیت آپ کا بیٹا، آپ کا پورا گھرانہ ایک اذیت کا شکار ہو جائے، اور اس کے بعد ایک مستقل جو ہے وہ ایک ٹراما کی سچویشن جو ہے اس سے آپ گزریں، اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ اللہ آپ کے لیے کیسا بہترین حفاظت کا انتظام کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی اپنی زبان سے ہی اظہار کروا کے آپ سے دور کروا رہا ہے، جن لوگوں کے ہاں معیارات جو ہیں وہ ظاہری ضرورت سہولتیں اور ظاہری جو دنیا کے تقاضے ہیں وہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے بلیسنگ تصور کریں، اور جس کو آپ پریشان ہو رہی ہیں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ میرے والد صاحب میری لیے رشتہ دیکھنے جب گئے تو میری ساس ماں نے پوچھا کہ کیا کماتے ہیں، تو میں اس وقت سرکاری ملازم ہو چکا ہوا تھا۔ اچھا، تو میرے والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ سیلری، انہوں نے کہا میری پیاری بہن میں زندہ ہوں اور ہمارے گھر میں کچن ہے اور 2 وقت کی روٹی ہم کھاتے ہیں، تو جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو تمہاری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیا کماتا ہے۔ سو میرے خیال میں یہ بالکل ہی انتہائی مناسب بات کی ہے کہ جو لوگ گھر کے اوپر یہ فیصلہ کریں وہاں آپ کو رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چلیں اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ کرن ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم کرن۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم۔ کہاں سے بات کر رہی ہو کرن؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی حکم۔ اچھا بلال بھائی، مجھے یہ پوچھنا تھا، میری شادی کو نا 8 سال ہو گئے نا۔ آپ کی شادی کرن کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ فہیم احمد۔ فہیم احمد کے ساتھ؟ جی جی ٹھیک کرن۔ تو بلال بھائی مطلب کہ اولاد کے لیے ہم نے کافی ٹریٹمنٹ لیا نا، تو نہیں ہوئی، پھر میں نے نا اپنی بہن کی بچی اڈاپٹ کی نا۔ اچھا۔ ماشاءاللہ سے وہ بچی 15 مہینے کی ہوئی تو اللہ پاک نے مجھے نا خوشخبری دی۔ اچھا۔ تو 2 ماہ کے بعد مطلب میرے بچے کی نا ہارٹ بیٹ نہیں آئی، تو وہ بچہ جو ہے ابورٹ کرنا پڑ گیا نا۔ اچھا۔ تو پھر 3 مہینے بعد دوبارہ مجھے پریگنینسی ہوئی، تو وہ بھی اس میں بھی یہ ایشو آیا، اور پھر تقریباً نومبر نا 2023 میں مجھے دوبارہ سے نا پریگنینسی ہوئی، تب میں نے ٹریٹمنٹ بھی لیا، انجیکشن وغیرہ، ٹیبلٹ وغیرہ سب لیتی رہی۔ اچھا۔ تو پھر مطلب کہ نا 8 ماہ تک میری پریگنینسی چلی، 29 ویک میں نا مجھے نا مطلب کہ بچی کی نا گروتھ رک گئی تھی، تو پانی کا ایشو ہو گیا، ڈاکٹر نے بولا ایمرجنسی میں آپریٹ کروائیں، بچے کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ۔ پھر ہم مطلب اتنے عرصے بعد اللہ پاک نے دی، تو پھر میں ڈر گئی، ہم نے مطلب آپریٹ کروا دیا، تو بچی 3 دن تک زندہ رہی، پھر مطلب اس فوت ہو گئی نا۔ تو مطلب کہ اولاد کے لیے میں بہت پریشان ہوں، تو کچھ ایسا کچھ بتائیں وظیفہ میں۔ آپ کی کتنی عمر ہے کرن؟ میری ایج 34۔ تو
آپ نے IVF کی ٹریٹمنٹ لی تھی یا IUI کی؟ نہیں یہ تو نارمل ہو گیا خود سے ہی. نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا میں نے بہت ٹریٹمنٹس لی تھیں، وہ ٹریٹمنٹس کیا تھیں جو لی تھیں، کس لیے لی مطلب تھیں؟ یہی مطلب کہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانا، ٹیسٹ وغیرہ کروانا. ان ٹیسٹوں میں کیا آیا تھا مجھے یہ بتاؤ؟ مطلب ٹیسٹ رپورٹ ساری کلیئر آتی ہیں، کوئی ایشو نہیں، بس ڈاکٹر بولتے ہیں سب صحیح ہے، رپورٹ سب صحیح ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. اچھا مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر کہاں سے آتے ہیں جو کہ ہمارے سننے والوں کو ہی صرف ملتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، لیکن نہیں میری پیاری بہن، میری پیاری بچی، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا یہ بہت بڑی ڈاکٹر ہے. جب بچہ جو ہے نا وہ ایب نارمل ہوتا ہے نا پیٹ میں، جی ایب نارمل سمجھتی ہو؟ جی جی. جب ایب نارمل ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قدرتی طور پہ ابورٹ کر دیتا ہے. یہ سمجھتے ہو آپ؟ جی جی. تو یہ حادثہ نہیں ہوتا، یہ ماں باپ پہ بھی اور اولاد پہ بھی بڑا رحم ہوتا ہے کہ ایک ایب نارمیلسی جو ہے وہ اللہ اس کو ڈیولپ نہیں کرتا. آپ کے اندر ہارمونز کا ایشو ڈاکٹرز نے آپ کو نہیں بتایا کہ ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. آپ کو ریٹینیبلٹی کا، ریٹین کرنے کا پرابلم جو ہے نا، ریٹین آپ کا جو ووم ہے وہ ریٹین نہیں کر پاتا. یہ بڑی ہی زیادہ سائنٹیفکلی ڈسکورڈ بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس لیے اگر تو آپ میری طرح نالائق ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہیں تو ان کو بدلیں، اچھے ڈاکٹروں کے پاس جائیں. اور پھر جی میری پیاری بیٹی جی یہ نا یہاں پر نا کراچی میں کافی مشہور ڈاکٹر ہیں. نہیں مشہور ہونا نہیں مشہور تو آج کل یوٹیوب پہ بہت سے لوگ ہیں، اور وہ جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سنا مکی کھانے کا، وہ جھوٹ ہوتا ہے. اور بلال بھائی دراصل ہم کزنز ہیں نا، سب بولتے ہیں کزن میرج ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس لیے آج کل دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بہت سائنس ڈیولپ کر چکی ہے میری پیاری بچی. ایسے ٹیسٹ آ چکے ہیں جو کہ جینیٹیکلی آپ کو بہت ارلی ٹائم میں بتا سکتے ہیں کہ بچہ آپ کا صحت مند ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات، جب ریٹین کرنے کا پرابلم ہو نا تو آپ قابل گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں. مشہور والا جو جملہ ہے نا یہ بڑی غلط بات ہے. ثنا مکی کتنی مشہور ہوئی تھی کووڈ میں، لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی تھی اتنی داڑیوں کے ساتھ کہ اس سے کووڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. جھوٹ تھا کہ نہیں؟ یہ مشہور والی بات نہیں ہے، بڑے مشہور ہیں. نہیں، قابل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات قابلیت کی، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، وہ کس جگہ سے گریجویٹ ہوا ہے. دوسری بات، اس کی پوسٹ گریجویشن کس چیز کی ہے، اس کی پوسٹ گریجویشن کے بعد جو ٹریننگ ہے وہ کس ادارے سے ہے، وہ برطانیہ کا، پاکستان کا، امریکہ کا، کہاں کا ٹرینی ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے. یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد جاتی ہیں. پھر وہ OPD کہاں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جج کرنی ہے اور پھر سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر سے. آپ کے اندر میری پیاری بہن کرن مسئلہ ہے، اس لیے کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اچھے گائنیکالوجسٹ سے ملیں گی. لاہور کے اندر اگر آپ پرائیویٹلی فون ہمیں کریں گی تو میں آپ کو 10 ایسے لوگوں کا جو کہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں ان کا بتا سکتا ہوں جو آپ کو یہ ڈائیگنوز کر کے صحیح ٹریٹمنٹ دیں گے کہ آپ ریٹین کر سکیں. کیونکہ آپ کی ایج بریکٹ کم ہو رہی ہے، اس لیے اس کام کو آپ نے جلد از جلد کرنا ہے. اور اپنی صحت کے لیے، کامیابی کے لیے، پریگننسی کی کامیابی کے لیے آیت کریمہ کی تسبیح جتنا بھی پڑھ سکو پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ پڑھو. جی یہ جو ہم میں کہنا نہیں چاہتا، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ کیوں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، نہ جانے کیوں ہمارے ذہن میں یہ بات آج تک پختہ نہیں ہو سکی کہ کوئی آدمی اپنے مزاج میں، اپنے اخلاق میں، اپنی شہرت میں کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، جب تک وہ میرے مسئلے سے متعلقہ علم میں مہارت نہیں رکھتا اس وقت تک میرے لیے وہ بیکار ہے. کیا بات کی. میرا اس کے پاس جانا اور اس کا میری طرف متوجہ ہونا اس طرح فائدے کا، خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اچھا اس شخص میں بھی اتنا ظرف نہیں ہوتا کوئی بتائے کہ بھائی میرا یہ مقدمہ نہیں. یہ تو اخلاقیات کا مسئلہ ہے نا جی. ورنہ عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے زمانوں کی جب ہم مثالیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ خود بڑے پیار سے یعنی لوگوں کو رہنمائی عطا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ جو آپ کا معاملہ ہے
یہ میرے متعلقہ نہیں ہے. میں نے اس کو سن لیا ہے, سمجھ لیا ہے, لیکن میں اس میں کوئی معاونت نہیں کر سکتا. آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ اپنا وقت بچائیں اور اس آدمی تک پہنچیں جو حقیقی معنوں میں آپ کے مسئلے کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ اس کے حل میں آپ کی کہیں نہ کہیں مددگار اور معاونت جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے ہمارے ہاں. یہ جو ایک ہے نا, اب ایک ٹرینڈ چل گیا, جیسے آپ نے بڑی سچی بات کہی کہ سوشل میڈیا پہ اب جو چیز آ گئی ہے ہم سمجھتے ہیں شاید یہی سند ہے, یا جس آدمی کی ویوز زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ معتبر آدمی ہے. بھائی ویوز تو بہت سارے اور ایسے شعبہ جات کے لوگ بھی ہیں جن کے شعبے کا نام بھی نہیں بیان کیا جا سکتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شہرت ہونا یا کسی کی طرف لوگوں کا زیادہ متوجہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات. اور میں آپ کو بڑی یقین دہانی سے کہہ رہا ہوں, جو ڈاکٹر صاحب آئیں گے یہاں پہ میں ان سے بھی بات کروں گا, یہ جو عام ہمارے سوشل میڈیا پہ اس وقت ڈائبٹیز کا علاج جو ہے وہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کا حکیمی علاج بتا رہے ہیں. خدا کے واسطے سوشل میڈیا ڈاکٹر نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر یقین کر کے اپنی زندگی کو, صحت کو خراب نہیں کرنا آپ نے. اور یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے, طارق صاحب نے کہی کہ ظرف ہونا چاہیے کہنے کا کہ میں نے سن لیا بات, لیکن میں اس پہ اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس پہ رائے دوں. رائے لینے کے لیے آپ پروفیشنل. اس میں مجھے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب یاد آ گئے. ڈاکٹر اسرار صاحب سے اگر لینے جاتے تھے نا, وہ کہتے تھے میں نے سن لیا بات, تحمل سے سنتے تھے. وہ کہتے تھے میں فتویٰ نہیں دے سکتا, نہ فتویٰ دینا میرا کام ہے, تو آپ اپنے ایسے مفتی کے پاس جائیں جو اس پہ فتویٰ دے سکے. اس کے لیے بھی بڑا ظرف چاہیے, جی السلام علیکم کالر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ خیریت سے بیٹا, کہاں سے بات کر رہے ہو؟ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میری پیاری بچی, حکم کیجئے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو اپنی صحت کے حوالے سے اور دوسرا رشتے کے حوالے سے. اچھا. کہ پہلے تو یہ ہے کہ صحت کا تو یہ ہے کہ میرا نا سر بہت درد رہتا ہے, مطلب صبح میں اٹھتی ہوں تو سر میں بھاری پن ہوتا ہے. اچھا. بی پی کا بھی مجھے ایشو ہے, بی پی ہائی رہتا ہے. ویٹ بھی میرا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ایج میری 36 ہے اور ویٹ جو ہے نا وہ میرا 71 ہے. تو وہ ایک دم سے سڈن جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے کچھ مہینوں کے اندر ہی نا. تو پھر اس کے بعد میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر نے بتایا تھا اووریز میں نا فولیکلز ہیں, تو اس کی وجہ سے ویٹ بڑھ رہا ہے. تو شاید اسی لیے جو ہے وہ میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے. سر میرا اتنا بھاری رہتا ہے, صبح اٹھتی ہوں تو میرے سر میں, کندھوں میں, اسپیشلی کمر میں بہت درد ہوتا ہے. جیسے کوئی وزنی چیز اٹھاتی ہوں نا تو جیسے وزن پڑ رہا ہے نیچے کمر پہ, تو وہ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہوا ہے. اچھا آمنہ یہ بتائیے کہ آپ پہلے صحت کی بات کر لیں, آپ نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرائے ہیں؟ ٹیسٹ تو ایسا نہیں کرائی. میں لاسٹ منتھ ہی جو ہے وہ ایک گائنی کے پاس گئی تھی, اس سے پہلے میں نے ایک ڈاکٹر سے نا TSH کا ٹیسٹ کروایا تھا, وہ میرا بالکل ٹھیک آیا تھا. تھائرائیڈ ٹھیک تھا. اچھا دوسرا آپ نے جو کرانے ہیں نا ٹیسٹ, وہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرانا ہے, CBC جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. LFT کرانا ہے, ٹھیک ہے. لیور فنکشن, اور RFT کرانا ہے, رینل. ٹھیک ہے. ان تینوں ٹیسٹوں کو لے کر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے ایک ساشے جو ہوتے ہیں وہ دیے ہوئے تھے ہارمونل امبیلنس کے لیے, جو وہ الگ ایشو ہے. آپ یہ بتائیے آپ کا پیٹ کیسا ہے, سٹمک آپ کا کیسا ہے؟ جی پیٹ جیسے یہ ویسٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے, اور یہ اس کی وجہ سے وزن بھی مجھے, کیونکہ شولڈرز وغیرہ بھی ظاہر ہے. ڈائجیشن ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈائجیشن ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈائجیشن ہاں جی وہ ٹھیک ہے. اوکے. اچھا مجھے جو پرابلم سمجھ میں آ رہا ہے نا, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ تینوں ٹیسٹ کرانے ہیں تاکہ یہ اس بات میں سے رول آؤٹ ہو جائے کہ آپ ڈائبٹیز کی طرف نہیں جا رہی. HB1C بھی کرانا ہے آپ نے, سوری بھول گیا میں کہنا, HB1C یہ شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پین جو لوور ہے یہ کڈنی کا پین تو نہیں ہے. اچھا. ہارمونز کا پرابلم الگ ہے, لیکن ہارمونز کی وجہ سے ویٹ بڑھ رہا ہے, لیکن پین والا پرابلم ہارمونز کے ساتھ ایسوسیٹڈ میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ ڈاکٹر کو کرنے دیجئے. آپ یہ ٹیسٹ لے کر جائیے, 4 ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, پھر ڈاکٹر سے فیصلہ کیجئے. لیکن یہ جو پرابلم ہارمونز کا ہے بیٹا, اس کا جو اچھا حل ہوتا ہے وہ ارلی میرج ہوتا ہے. اب آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں؟ جی وہی میرا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ شادی میری ہوئی تھی لیکن وہ سیپریشن ہو گئی تھی 3 مہینے کے اندر. کیوں؟ تو وہ بس یہ تھا کہ وہ مطلب
پہلے تو سب تھوڑے دن تو ٹھیک ہی چلتا رہا، 1 مہینہ، لیکن اس کے بعد نا بہت مسئلے مسائل ہونے لگ گئے. وہ اور اس کی جو میرا جو ہسبینڈ تھا وہ اور اس کی امی جو ہے نا وہ بہت زیادہ نا تنگ کرتے تھے گھر میں. یہ 2 بندے ہی ہوتے تھے اور دونوں تنگ کرتے تھے. مطلب وہ ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب میں جاؤں یہاں سے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گھر رہنے کے لیے بھیجا ہے اور پیچھے سے جو پھر جو ہے وہ پیپرز بھیج دیے تھے. اللہ تو تعالیٰ آپ اب کے یہ لیے ہے کہ اب سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ اب کچھ ایسا اچھے مطلب رشتے آپ کو پتہ ہے پھر بہت مشکل سے ملتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں، میری امی بہنیں، ہم لوگ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ مطلب یہ کس طرح سے پھر کب تک پاسبل ہے نہیں ہے. کیونکہ دیکھو آمنہ، پہلی بات تو یہ کہ تمہاری پہلی پریورٹی جو ہے نا وہ اپنی صحت ہونی چاہیے. اب جی رشتہ دوسری پریورٹی ہے. صحت اچھی ہوگی تو رشتہ بھی آگے کامیاب چلے گا، صحت نہیں ہوگی تو رشتے بھی کامیاب نہیں چلتے. سو رشتوں کے اندر جمپ کرنے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے تم اپنی ہیلتھ کو امپورٹنس دو. دوسری بات یہ کہ یہ جو 24 گھنٹے کا سٹریس ہے نا تمہارے دماغ پہ، یہ کھانے پہ نمک کی طرح نا ٹیسٹ تو بنا دیتا ہے لیکن ہوتا زہر ہے. سو 2 چیزیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کرو. ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ، یہ شامل کرنا ہے، یہ پڑھنا شروع کرو. اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا شروع کرو. یہ دونوں چیزیں پڑھتی رہو. وہ تو ٹیسٹ میں نے تمہیں چاروں بتائے ہیں وہ کرو، اور ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے، انٹرنل میڈیسن کا ڈاکٹر ہو، اس سے مشورہ کرو. یو ہیو اے ہیلتھ ایشو کنسرن، میرے خیال میں تمہارے لیور کا بھی ایشو ہے، اس لیے میں تمہیں لیور فنکشن ٹیسٹ بھی کہا ہے، یہ ضرور کراؤ. اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ شادی کہاں تک کامیاب آئندہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. لیکن فی الحال میرے خیال میں شادی کی طرف تمہیں توجہ نہیں، اپنی صحت کی طرف اور کیریئر کی طرف، جاب کی طرف آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. ایک لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم سے گفتگو کرنے کا انشاءاللہ تعالی ہمیں شرف بخش سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ بھائی ہمارے پاس ہیں اور ہم لے رہے ہیں کالز. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. آج کا دن جو ہوتا ہے وہ کالز کا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ مشورے کا اور وظائف کا. 2 دن ہمارے پاس ہفتے میں یہ ہوتے ہیں، ایک آج کا دن جو ہوتا ہے منگل کا، اور ایک جمعرات کا. ان دونوں دنوں میں ہم آپ کے ساتھ کالز پہ بات کرتے ہیں. لیکن جمعرات کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے روحانی مسائل کے لیے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہوتا ہے، آج کا جو دن ہوتا ہے وہ جنرل بات کے لیے ہوتا ہے. سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماں جبین، اللہ کا شکر ہے ماں جبین، حکم فرمائیے. میں نے نا اپنی بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے اور رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے. کس کے بارے میں بات کرنی ہے؟ اپنے رشتے کے بارے میں. اپنے رشتے کے بارے میں؟ جی. اچھا، کیا ہوا رشتے کو؟ خیریت ہے؟ ہاں جی، وہ نا میری نا رشتہ آیا ہے تو تقریباً 2 سال پہلے. تو نا لڑکے کا نام ہے بلال اور اس کی ماما کا نام ہے آصفہ. اچھا. تو پہلے تو وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کریں گے مطلب لڑکی کی مرضی سے ہے یہ رشتہ. تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. تو اب وہ آ کے نا تقریباً 1 منتھ ہو گیا، اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا رشتہ. ہم نے نہیں کرنا؟ نہیں کرنا. اچھا. تو وہ لڑکے نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ بات کریں، کوئی بات تو بتائیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کرنا آپ نے، کوئی وجہ بتائیں. تو وہ کوئی وجہ بھی نہیں بتاتے اور بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری پسند سے شادی نہیں کرنی، مطلب تمہاری بات نہیں ہم نے ماننی. یہ آپ کی بلال کے ساتھ ڈائریکٹ ہے کمیونیکیشن؟ جی. تو وہ لوگ نہیں مان رہے، بلال کے پیرنٹس نہیں مان رہے؟ جی. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو میری پیاری بچی، پھر اس میں سوال کیا پیدا ہوا ہے، کویسچن کیا ہوگا آپ کا کہ کیا کیا جائے؟ یہ کہ پھر ہم نے 1-2 دفعہ پوچھا کسی کو تو وہ کہتے ہیں کہ بد نظر ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. کس پہ؟ رکاوٹ ہے میرے رشتے پہ. بلال کے اوپر یا اس کی والدہ کے اوپر؟ میرے رشتے کے اوپر. نہیں بیٹا، بد نظر. جس نے کہا ہے اس کو کہیے کہ وہ احمق آدمی ہے. رشتے کو کون باندھتا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ لیکن بہرحال چوائس ہے بیٹا، چوائس ہوتی ہے نا. کیوں نہیں مانتے؟ ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی رشتے ہو سکتے ہیں. زور کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو اب میرا رشتہ کہیں اور، مطلب مجھے سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ میں
कैसे निकलूं? कैसे क्या मतलब निकलूं? मतलब मैं ना रिश्ते को बुला पा रही हूँ और ना मैं इग्नोर कर पा रही हूँ। बेटा आपने जो 2 साल किया है सारा मामला, वो अपनी मर्जी से किया है ना? हाँ जी। जोर तो नहीं था इस पे कोई? नहीं, वो आए भी हैं हमारे घर। बेटा उनकी चॉइस है ना, वो नहीं आप करना चाहते तो आप जोर तो नहीं लगा सकते ना। ना लड़के ने आपके लिए स्टैंड लेना है जी, ना उसकी वालदा ने आपको पसंद करना है जी। तो आप अपना वक्त क्यों मेरी बच्ची ज़ाया करना चाहती हैं? जी, तो अब कोई और रिश्ता अगर कोई आए तो आपको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। जहाँ पे आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते वहाँ पे रौला डालना जो है मेरे बच्चे, ये तो कोई बात नहीं होनी है जी। इज्जतदारी से। वो 2 साल आपने वेस्ट किए हैं ना, वो आपको भी सोचना चाहिए था तब। इसलिए अगर जी, अब मुझे बहुत ना फील होता है कि मैंने क्यों इतना लेट किया। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एहसास से जो गलती है बस ये काफ़ी है ना, आपने गलती की है। ये मामला चलने वाला था ही नहीं बेटा कभी भी। और मैं नहीं समझता कि इसमें सिर्फ वालदा का रोल है कि माँ बाप नहीं पसंद कर रहे। बिल्कुल ये बात आपकी आधी सच है। तो मतलब ये कि आपने 2 साल जो हैं वो एवं ही गंवाए हैं। सो इसलिए मैं तमाम बच्चियों से जो सुन रही हैं ना, उनसे दरख्वास्त करूँगा अपने आप को इस तरह वेस्ट नहीं करते। ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, और अगर आप इसमें सीरियस हैं तो आपको पहले शुरू में उन्होंने कहा जनाब रिश्ता भेजें और किस्सा ख़त्म। ये जो गुफ्तगू करके 2-2 साल गुजारने होते हैं ना, ये मुकदमे बिल्कुल भी कहीं सेहतमंद नहीं होते मेरे बच्चे, बिल्कुल सेहतमंद नहीं होते। अब आप इस मामले को कर दें क्लोज़ और इसके बाद आप तस्बीह पढ़ें, या वली या वाली एक तस्बीह, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह दूसरी तस्बीह, जितना चाहें पढ़ें। और अगले रिश्ते आएंगे जो उनके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें। मजबूर आप इस बात पे ना ज़िद पे ना आना। मैं ये बात तुम्हें बड़ी ज़ोर से कह रहा हूँ, ज़िद पे ना माना कि नहीं यही करना, बिल्कुल नहीं, ये होना ही नहीं है। खैर लेकिन ज़िद ना करना। अब ये तस्बीह पढ़ो और आगे चलो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह आसानी फरमाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कराची से। जी मेरा पुत्र, हुक्म। मैं बिलाल साहब, एक तो मेरी बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। बात हो क्या, फर्स्ट टाइम ही हो रही है। अच्छा। आपसे बात बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा नंबर ट्राई किया, फर्स्ट टाइम लगा आपका नंबर। हुक्म कीजिए। हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे, मेरी सेकंड मैरिज है। पहले हस्बैंड में से 2 बच्चे हैं, सेकंड मैरिज में से अभी हमने शिफ्टिंग की थी, 1 साल हो गया कराची। आपने शिफ्टिंग कहाँ से की बेटा? इंटीरियर सिंध से, डिस्ट्रिक्ट संगट, शहदाद सिटी हमारा शहदादपुर। तो आप कराची तशरीफ ले आई दूसरी शादी के बाद? हाँ, मेरे हस्बैंड ने पहली फैमिली उधर ही सेटल्ड की हुई है, उनका अपना घर यहाँ पर मुझे रखा हुआ है कराची में। वो पहले भी शादीशुदा हैं? जी जी। और वो बीवी है उनके पास? जी जी। आप उनकी दूसरी शादी हैं? जी। अच्छा ठीक, फरमाइए। मेरी पहली शादी में से 2 बच्चे हैं मेरे पास। ठीक। और इनसे मेरी शादी को अभी 2 साल हो जाएंगे इस ईद पर। ठीक। नाम क्या बताया आपने शौहर का? आगा खुदादाद। आगा खुदादाद। जी, इनको तौफीक भी बोलते हैं। तौफीक भी बोलते हैं, ठीक। इशू क्या है? तौफीक, इनके इशू ये आ रहा है कि ये लेबर डिपार्टमेंट में जो आए थे डेपुटेशन पे, 2 साल के डेपुटेशन पे आए थे यहाँ पर। हमने सारी शिफ्टिंग की, सब कुछ, घर वगैरह भी ले लिया। अब 2 महीने हो गए घर बैठे हुए। और ना पहले, अब सईद गनी पहले हमारे अपने थे मिनिस्टर साहब ना, हमारे अपने सिटी के थे जो मिनिस्टर लेबर में आए थे, तो उन्होंने एनओसी वगैरह दे के इनको लेबर में कर लिया। तो जो कराची से इनकम वगैरह होती थी, इसी से हमारा घर वगैरह चल रहा था। जो एजुकेशन वाली थी इनकी, वो उधर जाती थी सैलरी पहली फैमिली में, इधर से मुझे हैंडल कर रहे थे ये। 2 जॉब्स कर रहे थे? 2 जगह गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे? नहीं, डेपुटेशन पे आए थे। डेपुटेशन पे आए थे? तो डेपुटेशन पे 2 तनख्वाहें मिलती हैं? नहीं, फिर वो इंस्पेक्शन, वो फैक्ट्री लेबर डिपार्टमेंट में थे, इंस्पेक्शन वगैरह करते थे, वहां से जो भी इंस्पेक्शन वगैरह में इनको मिलता था उससे होता था। ठीक।
تو اب کیا ایشو ہے میری بیٹی ماجبی؟ اب یہ ہے کہ بھی جو جیسے منسٹر صاحب چینج ہوئے، سعید غنی صاحب آئے، انہوں نے ان کا آرڈر جو ہے نا، جو ڈیپوٹیشن پہ تھے یہ ان کا ریلیونگ آرڈر نکالا، روک دیا، لیکن کنٹینیو نہیں کیا. 2 مہینے سے گھر بیٹھے ہوئے. اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھے ان سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی ابھی. اور اب کل جب گئے میرے ہسبینڈ ان سے ملنے روبرو، پہلے تو وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، پھر اب جب کل ملے ہیں ان کو نا، کون کل ملے ہیں تو سعید غنی منسٹر صاحب نا، اچھا کل ملے ہیں 3 تلوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آفس ہے وہاں پر. اچھا وہاں انہوں نے مطلب کہ صاف جواب دے دیا کہ میں ڈیپوٹیشن والوں کو سب کو نہیں رکھوں گا نا، سب کو ہی نکالوں گا بھی، آپ کو بھی نہیں رکھ رہا ہوں. تو میری پیاری بیٹی آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ مطلب اچھا، میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، بہت اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں، بیچ میں پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں شروع سے چلتی ہی آ رہی ہیں، پہلی شادی میں سے بھی ہے نا، پہلے شوہر نے بھی نہیں کبھی پوچھا ہی نہیں. 2 بچے ابھی میرے ساتھ ہیں، ان میں سے ایک بیٹا میرا جو ہے اسپیشل ہے، بیٹی تھوڑی نارمل ہے. آئس کا ان کا آپریشن میں نے خود کروایا ہے سب کچھ. اب انہوں نے ساتھ دیا ہے، تو اب یہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اب ہم نے کراچی میں ساری شفٹنگ کر لی ہے. اب ہمارے ساتھ آگے پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے. اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہے نا ڈپارٹمنٹس والا کام، یہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا کسی بھی صورت. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے میاں سے کہیں کہ اگر وہ کہیں کام ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ مڈل ایسٹ کی طرف جائیں، اور مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ سکسیس جو ان کا رہے گا یا رہ سکتا ہے انشاءاللہ، وہ سعودی عرب میں رہ سکتا ہے. سو اس طرف موو کریں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ اگر وہ یہیں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کاروبار میں بھی ایسے کاروبار میں جانا پڑے گا جو پرچون کی طرف کا ہو، جیسے سٹور ہوتا ہے یا اس طرح، یا کنسٹرکشن مٹیریل بیچنا ہوتا ہے، اس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سادہ آدمی ہے اور یہ بہت بڑا ٹریڈنگ کا بزنس نہیں کر سکتا. آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور آپ کے شوہر نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ 2 چیزیں آپ پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ اسی سال اچھی چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انسان شادی میں جب جاتا ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یہ حادثہ ہو گیا اگر، تو اس کی وجہ شادی تھی. یہ بات کتنی صحیح ہے؟ طور پہ انسان کے لیے نا توہمات، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو سب سے پہلے اس سے آپ کے عقیدے کے نظام کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. اور جیسے ہی عقیدے کی عمارت کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو شیطان حملہ مستعد ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے. سب سے آسان راستہ شیطان کا آپ کے عقیدے کی نظام کے اندر داخل ہونے کا طریقہ، سب سے آسان دروازہ اس کے لیے شک کا ہو سکتا ہے، یہ جو توہم پرستی ہے اس کا ہو سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس کو بالکل ہمارے دین نے تو توکل کا تصور اسی لیے قائم کیا تاکہ یہ ختم ہو، تاکہ یہ ان ساری وباؤں سے آپ کی نجات ہو جائے. بہت اچھی بات جناب. لیں گے چھوٹا سا وقفہ. اور غنی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی کے لیے دقت پیدا ہوگی، کسی کے لیے مشکل ہوگی، یہ بات درست ہے، لیکن میرے خیال میں غنی صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ حکومت کے لیے جنرلی جو ہے وہ بوجھ بڑا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکسپینسز ہیں اس طرح کے جو کہ پولیٹیکل انڈکشنز ہوتی تھیں ان کو اب نہ کیا جائے. میں اس بات پہ تو غنی صاحب کی تعریف کروں گا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک انفرادی طور پہ جو دقت اور تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے گا. جو کہیں تسبیحات میں نے اس بچی سے ماجبین سے، وہ یہ ضرور پڑھتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ جناب آج کالز کا دن ہے اور طارق شریف زادہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طارق شریف بھائی آپ مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کو سمیٹنے کا آسان طریقہ رجب میں کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے جی. رجب 3 حروف کا مجموعہ ہے، رے، جیم اور بے. رے سے مراد رحمت ہے، جیم سے مراد جود و سخا ہے، اور بے سے مراد بھلائی ہے، خیر خواہی ہے. جو شخص اللہ کی طرف سے اس مہینے کی نسبت سے یہ 3 نعمتوں کی امید رکھتا ہو نا، یا خواہش رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کے اندر ان 3 چیزوں کو شامل کرے. یعنی رحمت کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لے، جود و سخا کو اپنی مزاج کا حصہ بنا لے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کو اپنی مزاج کا حصہ بنا لے. جب ہماری طرف سے رویوں میں اس کی خوشبو آنا شروع ہوگی تو ان دروازوں سے جن کی طرف جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہاں سے آنے والی رحمتیں ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہم تک آ جائیں. کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے. جی شازیہ السلام علیکم. کیا خوبصورت بات کی ہے. جی شازیہ کتب بھائی، جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی. حکم فرمائیے. چشتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میرا آپ سے نا ایک سوال ہے کہ میرا میاں ہے نا جو وہ نا باہر جانا چاہ رہا ہے مسقط عمان میں. میں آپ سے بڑا ہوں نا عمر میں. ہاں جی ہاں جی. تو میں آپ کو ایک اپنی بیٹی سمجھ کے مشورہ دوں.
ہاں جی ہاں جی جب شوہر کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں نا تو تڑا نہیں کرتے. ہاں جی سوری. عزت کرو گے تو عزت ملے گی نا بیٹا. ہاں جی ہاں بس کنفیوز ہو گئی ہوں. آپ سے بات کر رہی ہوں بڑے دنوں کے بعد ملایا نمبر, کوشش کر رہی تھی, آج ملا بڑی مشکل سے. کنفیوژن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رشتوں کے تقدس کو بھول جائے. جی میرا بیٹا اب بتاؤ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے شازیہ؟ ریاض احمد. ریاض کہاں جانا چاہتے ہیں؟ وہ مسقط عمان میں. مسقط میں جانا چاہتے ہیں؟ جی جی. اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ادھر جانا چاہ رہے ہیں لیکن نا کوشش کر رہے ہیں. 2 سال سے میڈیکل بھی کروایا, ان کا میڈیکل کلیئر نہیں آیا اور پھر ویزے بند ہو گئے ہیں. وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ چلے جائیں گے یا نہیں؟ مشکل ہے. مشکل ہے. ہاں. اگر دبئی جانا چاہیں تو سعودی عرب بہتر ہے. سعودی عرب بہتر ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ نا اسلام آباد میں بھی سیٹ ہونا چاہتے ہیں, الیکٹریکل انجینئر ہیں. وہ ادھر اگر اپنی دکان بنا لے تو وہ چل جائے گی انشاءاللہ. اچھا. اب میں تمہیں ایک دوسرا مشورہ دوں, کیونکہ آپ کی وجہ سے ساری بیٹیاں سن رہی ہوں گی. یہ جب ہمارا لہجہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا, یہ کب تک ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت ہی اٹھا لیتا ہے بات سے. صحیح. کیونکہ یہ تکبرانہ لہجہ ہوتا ہے اور تکبر اللہ کی چادر ہے, اور اللہ کی چادر کو کھینچو گے تو اللہ برکت اٹھا لے گا. خدا کے واسطے میں تمام بچے اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بات ہوتی ہے نا اے ہو جائے گا, یہ نجومیوں والے سوال مسلمانوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. ہو جائے گا کدوں ہوئے گا, میں کہہ دوں ہو جائے گا, مثال دے رہا ہوں, اللہ کہہ دے کر لے, پھر میں نے کرنا تھا اب نہیں کرتا, تو نے اتنی تکبرانہ بات کیوں کی. یہ لہجے اگر آپ بدل لیں گے نا تو آپ کے برکات کا نزول شروع ہو جائے گا. ریاض کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنے کی تاکید ہے. پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دکان بھی کامیاب ہوگی, اور سعودی عرب جانا چاہیں تو وہاں بھی کامیابی ضرور نصیب ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انتہائی محترم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات کی وجہ سے بہت سی نعمتیں جو ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی نوازے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.